Dear students, today we are going to take up the second part of the poem An Elementary School Classroom in a Salem. So, in the first part, in the first stanza, we saw the description of the students reading in that school. The students, they are weak, they are pale, undernourished. And in the second stanza, we saw the description of the classroom. There were a picture of Shakespeare and maps, world maps, a beautiful uh, portrait of the Tyrolese Valley of Austria. So, all these things were there in the classroom, but the students were unconcerned about these. So, now we are shifting to the third stanza. Here, I will read it for you. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal. For lives that slyly turn in their cramped holes, from fog to endless night, on their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space or foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run as ever on cold sands, and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open, history theirs whose language is the sun. So, in the third stanza, or in these stanzas, these two stanzas, there are some words and phrases which we should try to understand. The first one is wicked. It is used as an adjective, evil or morally wrong, यानी कि बुरा या अखलाकी तौर पर खराब. Slyly, अगर हम हरकत के बारे में कहेंगे तो done secretly, यानी कि कोई चीज़ चोरी छुपे करना. Cramped, it is also used as an adjective, uncomfortably small or crowded, यानी cramped, यहाँ पर cramped holes कहा गया है. तो cramped holes का मतलब है उनकी छोटी छोटी वो झुगी झोंपड़ियाँ जिसे शायर ने कब्रों से भी बदतर, यानी कि छोटे छोटे कैद खानों से तशबीह दी है. Slag, stony waste matter that is left when metal has been separated from ore by smelting or refining, यानी जब कोई भी मेटल हम ज़मीन से हासिल करते हैं तो उसकी फिर रिफाइनिंग होती है, तो उसमें से जो भी रेजिड्यू होता है उसको दूर किया जाता है, चाहे स्मेल्टिंग के ज़रिए या रिफाइनिंग के ज़रिए. तो जो वहाँ पर वो मैटर रहता है उसको स्लैग कहा जाता है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल, यानी कि वो वेस्ट मटेरियल वो किसी काम का नहीं होता है. तो यही वेस्ट मटेरियल, इसी से तशबीह दी है इन बच्चों को भी सलम डेवलपर्स शायर ने. ब्लॉट, a mark or stain, especially one made by ink, यानी कि ब्लॉट उस चीज़ को कहा जाता है जो दाग या धब्बा हो, ख़ास तौर से स्याही से बनाया गया. डूम, डूम का मतलब है डेथ, डिस्ट्रक्शन,
اور another terrible fate یعنی کہ ڈوم کا مطلب ہی ہے موت، فنا ہونا، تباہی، بربادی، یا دوسری یعنی قسمت میں لکھی بربادی. This map, the map of the world, this map here means the map of the world. Catacombs. Catacombs means a series of underground tunnels used for burying the dead in ancient times. یعنی زمین کے اندر چھوٹی چھوٹی ٹنلز کھود کر ان میں پرانے زمانے میں مردوں کو دفنایا کرتے تھے. Azure, برائٹ بلو کلر. ایزیور کا مطلب ہے آسمان جس طرح نیلا ہوتا ہے اسی طرح برائٹ بلو کلر. رن ایزیور بیکم کلیئر لائک دا بلو اسکائی وداؤٹ اینی کلاؤڈس. یعنی آسمان کی طرح، آسمان جب نیلا آسمان بادلوں سے صاف ہو تو اسی کو رن ایزیور کہتے ہیں. رن نیکڈ موو ود آل دا اسٹرینگتھ. موو ود آل دا اسٹرینگتھ یعنی کہ اپنی پوری طاقت سے حرکت کرنا. Whose language is the sun, who have no worry or fear. یعنی whose language is the sun. تو جن پر نہ کسی قسم کا خوف ہو نہ کسی قسم کی پریشانی ہو. تو اسی طرح سے تو تھرڈ سٹینزا میں یعنی تھرڈ سٹینزا میں جہاں سے تھرڈ سٹینزا ہمارا شروع ہوتا ہے کہ surely Shakespeare is wicked the map of a bad example. تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ یقیناً اگر ہم ان بچوں کو شیکسپیئر کے بارے میں بتائیں، بڑی بڑی باتوں کے بارے میں بتائیں، تو یہ ہماری اخلاقی گراوٹ ہوگی. کیوں ہوگی؟ کیونکہ یہاں پر جو نقشے ہیں، یہاں پر جو تصویریں ہیں جو اس کلاس روم میں ہیں، ان بچوں کو ان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. یہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں. یہ ان میں صرف وسوسے پیدا کر سکتی ہیں. بڑے بڑے جہاز، بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی چیزیں، تو یہ ان میں کیا کر سکتی ہیں؟ ان کو یعنی چوری کرنے پر مجبور کرتی ہیں، کریں گے. یہ شاعر کا خیال ہے کہ اگر جو ان کے پاس وسائل نہیں ہیں اور جو چیزیں ہم ان کو دکھا رہے ہیں وہ کیا کریں گی، وہ انہیں چوری کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ چوہوں کی طرح اپنے بلوں میں یعنی ان چھوٹی چھوٹی جگی جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، اور وہاں یعنی ان کے اجسام جو ہیں، ان کے جسم جو ہیں وہ اتنے دبلے پتلے ہیں کہ ان کی چمڑی کے اندر ان کی ہڈیاں دکھائی دیتی ہیں. یہ بچے پوری زندگی ایسے ہی گھروں میں گزارتے ہیں جو تنگ سوراخوں کی طرح ہے، جو چھوٹی چھوٹی قبروں کی مانند ہے. جو شاعر کہتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی قبروں کی مانند چھوٹے چھوٹے قید خانے ہیں، اور دنیا کے نقشے دکھانا، دنیا کی چیزوں کے بارے میں بتانا ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. ان نقشوں کے بجائے اگر ہم یعنی کہ ان نقشوں پر بلاٹ، یعنی شاعر کہتا ہے سو بلاٹ دیئر میپس ود سلمز ایز بگ ایز ڈوم. تو ان نقشوں پر وہاں دنیا کی چیزوں کے بجائے ان بستیوں کے، ان کے وہ ہولناک مناظر وہاں پر دکھائے جائیں، اور ان بستیوں میں جو غربت اور افلاس کی وہ ہولناکیاں ہیں وہ انہیں دکھائی جائیں. تو اس کے بعد جو لاسٹ سٹنزا ہے اس میں شاعر کہتا ہے کہ جب تک نہ جو بھی ہیں، جو گورنرز ہیں، انسپیکٹرز ہیں، وزٹرز ہیں، تو وہ جب تک نہ ان سے وہ اپیل کرتا ہے کہ وہ ان بچوں کو گندی بستیوں سے باہر نکالیں، وہ انہیں ان جگہوں پر لے جائیں جہاں پر کھلی ہوا ہو، کھلی فضا ہو. اور ان کی یہ جگہیں جو کیٹاکومبس یعنی کیٹاکومبس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ایک سلم جو ہے، سلم ڈویلنگ، وہ اسی طرح تہ در تہ چھوٹی چھوٹی مکانات، چھوٹی چھوٹی تنگ گلیاں اور چھوٹی چھوٹی تنگ تاریک بستی میں یہ زندگی گزارتے ہیں. اسی طرح جس طرح پرانے زمانے میں لوگ
چھوٹی چھوٹی ٹنلز کھود کر اپنے مردوں کو دفنایا کرتے تھے. تو جب تک ہم ان سے باہر نہ لے جائیں، یہ بچے انہیں کھلے میدان، کھلے آسمان، کھلی زمینیں، کھلے باغات اور سنہری کھیت پر یہ بالکل دوڑیں بھاگیں اور ان پیڑ پودوں کے درمیان نہ کھیلیں، تب تک ہماری یہ ساری محنت جو ہے یہ عکارت ہے. اور تب جب انہیں وہ مواقع فراہم کیے جائیں گے، تب یہ کتابیں بھی پڑھ سکیں گے، کتابوں کے سفید اوراق بھی پڑھ سکیں گے، وہاں الفاظ بھی پڑھ سکیں گے، اور نیلے آسمان کے تلے جب یہ بے فکر ہو کر، یعنی کہ ان کتابوں میں جو علم ہے وہ اسے پوری طرح حاصل کر سکیں گے، صرف تبھی جب ہم انہیں یہ مواقع فراہم کریں گے کہ انہیں ایک کھلی فضا میں لے جا کر اس گندی اور بدبودار جگہ سے نکال کر ایک کھلی دنیا میں جب ہم لے جائیں گے، تو تب ان کا یہ پڑھنا پڑھانا یہ سارا فائدہ مند ان کے لیے بھی ہوگا اور قوموں کے لیے بھی. اور شاعر آخر پر کہتا ہے کہ وہی قومیں دنیا میں زندہ رہتی ہیں جہاں بچے آزادانہ طور پر رہتے ہیں، جہاں بچے آزادانہ طور پر سانس لیتے ہیں اور اس دنیا میں دستیاب سبھی نعمتوں کو وہ فیضیاب انہیں حاصل کر سکتے ہیں. تو اس پوری پوئم میں جو اسٹیفن اسپینڈر نے لکھی ہے، تو اس کا سارا متن یہ ہے کہ جو اس نے کربناک منظر ایک سلم کی، ایک جھگی جھونپڑی والے ایک سکول کی کھینچی ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ جو جھوٹے وعدے جو سیاستدان کرتے ہیں، جھوٹے وعدوں کے بجائے آپ ان سے وہ وعدے کیجئے، انہیں وہاں سے نکال لے جائیے اور انہیں وہ دنیا دکھائیے جو دنیا ہماری اور آپ کی ہے، اور جو دنیا ایک کھلی فضا میں ہے. ان چھوٹے چھوٹے قید خانوں سے نکال کر جب ہم اس دنیا میں لے جائیں گے، تبھی یہ ایک اچھے شہری ثابت ہو جائیں گے، اور تبھی یہ علم کے نور سے بہرور ہو سکتے ہیں، اور تبھی یہ ہماری اس دنیا کے لیے ایک بہترین انسان ثابت ہو سکتے ہیں. تھینک یو.